देखो मुझसे दूर रहो। मैंने अपनी आँखें ज़ोर से मींच ली थी। वो मुझे छोड़ चुका था। मैंने आँखें खोली। मुझे हैरत हुई थी कि उसने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया। वो कहने लगा, इतनी भी खूबसूरत नहीं लग रही कि मुझे अपना दीवाना बना सको। बस एवरेज सी लड़की हो। तुम में वो बात नहीं कि वजाहत को मुतासर कर सको। मैं उस शख्स को समझ नहीं पा रही थी। बहरहाल मैंने शुक्र किया कि उसने मुझे छोड़ दिया है। वो कहने लगा, अभी मेरा मूड नहीं है, इसलिए तो मैं छोड़ रहा हूँ। मैं बेड पे बैठ गई। अपने बालों पे कैचर लगा लिया। कुछ देर वो मुझे देखता रहा, फिर अपने मोबाइल पे फ़ोन करने लगा। वो कहने लगा, क्या सेठ, क्या सोचा है? अपना बेटा प्यारा है भी या फिर पैसा? कुछ देर बाद वो कहने लगा, देखो मेरे साथ चालाकी मत करना। चालाकी करने वालों को मैं बख्शता नहीं हूँ। ज़िंदगी मुझे वैसे भी प्यारी नहीं है और ना ही मैं मौत से डरता हूँ। मौत से डरने वाले तुम लोग हो, मैं नहीं। इसलिए सीधी बात कर रहा हूँ। पैसा मेरे बताए हुए पते पे छोड़ के चले जाओ। 24 घंटे बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। ये कह के उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर एक गहरी सोच में जा चुका था। फिर एक गहरी सांस ली, मेरी तरफ देखा। कहने लगा, देखो मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। अगर तुम एक माकूल रकम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें आज़ाद छोड़ सकता हूँ। मैंने अपना रुख बदल लिया था क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो कुछ था मेरे माँ बाप के पास था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सा सेठ है जिसने मुझे अगवा करवाया और क्यों करवाया। उसे क्या मफाद हो सकता था। मेरे बाप की तो मेरी माँ के अलावा किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर मुझे कोई क्यों अगवा करवा सकता था। मेरा दिमाग सोच सोच के चकराने लगा था। कौन था वो जिसने मुझे अगवा करवाने के लिए 1 करोड़ दिए थे। मैं जानती थी कि ये शख्स मुझे कुछ नहीं बताएगा। वो मुझे देख रहा था। कहने लगा, कितने पैसे हैं तुम्हारे अकाउंट में? मैंने नजरें चुराई। मैंने कहा, मैं क्यों बताऊं। मेरी बात सुन के कुछ देर वो मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा, बड़े अमीर बाप की बेटी हो, ये तो मैं जानता हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी है। देखो अगर तुम मजीद 2 दिन यहाँ रही तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकती। फिर तुम्हें बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ घबराई थी। मैंने कहा, क्या मतलब, क्या बुरा होगा? वो कहने लगा, जिस सेठ ने तुम्हें अगवा करवाया है वो शायद तुमसे निकाह करना चाहता है। काफी बुढ़ा है, समझो कब्र में पाँव है, लेकिन फिर भी शादी का बड़ा शौकीन है। ये कहते हुए वो रूम फ्रिज के पास गया। बियर का कैन निकाला और साथ में चॉकलेट निकाली और खाने लगा। साथ में बियर के घूंट भरने लगा। मैं ये सोच के परेशान हुई कि कौन है जो मुझसे निकाह करना चाहता है और बुढ़ा है। मैंने कहा, मेरे अकाउंट में इस वक्त 3 करोड़ हैं। मैंने उस नौजवान से झूठ बोला था। हालांकि मेरे अकाउंट में मुश्किल से 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मैं बचना चाहती थी। मेरी बात सुन के उसकी चॉकलेट हाथ में ही रह गई। मैं बेड पे बैठी हुई थी। वो सोफे से उठ के बेड पे आ गया। कहने लगा, मैं तुम्हें उस बुढ़े से बचा सकता हूँ। अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो मैं तुम्हारी उससे शादी करवा देता हूँ। तुम मुझे अगर 2.5 करोड़ दे दो तो देखो मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं छोड़ सकता, वरना वो बुढ़ा तुम्हें किसी और से अगवा करवाने की कोशिश करेगा। वो नौजवान शायद लालची था। मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था और मैं ना तो राफे से शादी करना चाहती थी, ना ही रोहेल के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो दोनों ही मुझसे शादी से इनकार कर दें। मैं आगे बढ़ना चाहती थी, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। और अगर मैं उस नौजवान को सच बताती तो वो मुझे पैसों के लालच में उस बुढ़े के हवाले कर देता। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने भी एक चाल चलनी चाहिए ताकि उस बुढ़े से भी बच सकूं। मैंने कहा, मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ और वो नौजवान भी बहुत अमीर है, तुम्हें बहुत पैसे देगा, लेकिन वो इस शहर में नहीं है। मैंने एक दूसरे शहर का नाम लिया। वो कहने लगा, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, लेकिन तुम मुझे पैसों का इंतज़ाम कर देना। मैं सोच चुकी थी कि जैसे ही वो मुझे दूसरे शहर लेके जाएगा मैं मौका देखते ही भाग जाऊंगी।
پتہ نہیں وہ بڈھا کون تھا جو مجھ سے شادی کر کے میری زندگی برباد کرنا چاہتا تھا۔ وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی گیم کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ کافی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ وجی نے دروازہ کھول دیا تو سامنے ہی گارڈ کھڑا تھا۔ اس نے اسے ایک چھوٹا سا بیگ دیا۔ کہنے لگا اس سیٹ نے بس 10 لاکھ ہی دیے ہیں وجی دادا، کہتا ہے اس سے زیادہ اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ سن کے وجی کہنے لگا کہ اس کے بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھو اور اسے شہر میں لے جا کے چھوڑ دو۔ وہ گارڈ یہ سن کر واپس چلا گیا۔ وجی کہنے لگا سالا کنجوس، لاکھوں کماتا ہے، دینے کا حوصلہ تک نہیں ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ شہر میں ہے تمہارا عاشق۔ میں اب یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ میں نے کہا اسلام آباد میں ہے۔ وہ کہنے لگا میں ٹکٹ منگاتا ہوں، ہم شام کو اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ شام کو جب وہ کمرے میں آیا تو کہنے لگا یہ کچھ کپڑے ہیں تم تبدیل کر لو اور برقع بھی پہن لو، ہمیں اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ اس نے مجھے شاپنگ بیگ دیے، پھر خود باہر چلا گیا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور برقع پہن لیا۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو اس کا حلیہ دیکھ کے میں حیران تھی۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا جیسے بڑا نیک ہو، سر پہ جالی دار ٹوپی پہن رکھی تھی۔ پھر مجھے اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے کے گیا۔ سارے راستے مجھے دھمکاتا رہا کہ میں کسی کے سامنے اس کا پول نہ کھولوں۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ جہاز میں بیٹھتے ہی کہنے لگا اسلام آباد پہنچتے ہی میں اس نوجوان سے رابطہ کروں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی ہم اسلام آباد کے ہوٹل میں پہنچے تو اس نے اپنا موبائل مجھے دیا۔ کہنے لگا بات کرو اس لڑکے سے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا، لیکن اب میں سوچ رہی تھی کہ کال کسے کروں۔ میں نے کہا تم پہلے کمرے سے باہر جاؤ، پھر میں بات کروں گی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے کسی کو بھی فون ہی نہیں کیا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان واپس آیا تو میں نے کہا وہ لڑکا تو دبئی چلا گیا، وہ تو کچھ دن بعد واپس آئے گا۔ وجی کہنے لگا تم ایسا کرو، اس لڑکے کے گھر چلی جاؤ اور مجھے پیسے دو کیونکہ میں تمہیں یہاں تک لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا جب تک وہ لڑکا واپس نہیں آ جاتا میں کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، جب تک وہ لڑکا نہیں آ جاتا تم اس ہوٹل میں ویٹ کر سکتی ہو، لیکن مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں پیسے کیسے دے سکتی ہوں، نہ میرے پاس چیک بک ہے نہ میرے پاس ATM کارڈ ہے، لیکن میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گی۔ میں نے نظر چراتے ہوئے یہ سب کہا تھا۔ وہ کچھ دیر صوفے پہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا رہا، پھر ہوٹل کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جی تو چاہا کہ ہوٹل کے کمرے سے بھاگ جاتی ہوں کیونکہ یہ کمرہ کھلا ہوا تھا، لیکن پھر سوچنے لگی کہ جاؤں گی کہاں۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، کس طرح سے میں اس شخص سے جان چھڑواؤں، اور جس شخص نے مجھے اغوا کیا تھا اس سے جان چھڑانے کے لیے میں نے اس نوجوان سے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹ بول کے اسے اسلام آباد تک لے آئی تھی۔ میرا کسی سے بھی کوئی افیئر نہیں تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں سے بھاگ جاؤں گی، لیکن اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھاگ کے جاؤں کہاں۔ بہرحال میں نے سوچا کہ بھاگ جانا بہتر ہے، لیکن جیسے ہی میں نے ہوٹل کا دروازہ کھولنا چاہا وہ باہر سے بند تھا۔ شاید اس نے ہوٹل کا کمرہ ہی ایسا بک کروایا تھا جسے وہ باہر سے لاک کر سکے۔ وہ بے وقوف نہیں تھا کہ مجھ پہ اتنا اعتبار کرتا۔ میں واپس آ کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اب یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ وہ شام کو واپس آیا تھا، میرے لیے کھانا بھی لایا تھا۔ کہنے لگا یہ کھا لو، اس ہوٹل کے کمرے کا کرایہ بہت زیادہ ہے اور یہاں کا کھانا اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ کڈنیپر تھا، اچھے خاصے پیسے مانگتا تھا، اور پھر ابھی ابھی اسے 10 لاکھ بھی تو ملا تھا، پھر بھی خود کو پتہ نہیں غریب کیوں ظاہر کر رہا تھا، یا شاید مجھ پہ پیسہ خرچ کرنا اسے بھاری لگ رہا تھا۔ بہرحال میں پچھلے 3 دن سے اس کے پاس تھی، لیکن اس نے مجھے چھوا تک نہیں تھا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں نے چپ چاپ کھانا کھایا تو کہنے لگا تم اپنے عاشق سے کہو کہ جلد از جلد پہنچے، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، اور تمہیں اندازہ نہیں ہے میں نے تمہیں بچا کے اس سیٹ سے کتنا بڑا پنگا لیا ہے، ابھی تو اس سے بھی جان چھڑوانی ہے۔
میں نے کہا وہ ہے کون، مجھے اس کا نام بتا دو۔ میری بات سن کے کہنے لگا مجھے اس سیٹ نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں تمہیں پیسے دوں اور وہ سیٹ پھر دھوکے سے مجھے اغوا کر لے۔ وجی کہنے لگا جب تمہاری شادی کسی اور سے ہو جائے گی تو وہ پھر کیوں تم سے شادی کرے گا؟ دیکھو یہ جو بڈھے ہوتے ہیں نا، اگر انہیں کوئی لڑکی پسند آ جائے تو یہ اس کے ساتھ صرف وقت گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی مجھے عیاش قسم کا بڈھا ہی لگتا ہے، کسی بھی شادی شدہ لڑکی سے وقت نہیں گزارے گا۔ اور پھر میں ہوں نا، میں خود اس کو سنبھال لوں گا، تم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ وجی بے شک غلط کام کرتا ہے لیکن کرتا بڑی ایمانداری سے ہے۔ وہ تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، ورنہ میں تمہیں اس بڈھے کے حوالے کر دیتا۔ میں نے کہا تمہارا ضمیر تمہیں اس بات کی اجازت دے دیتا؟ میری بات سن کے اس نے نظریں چرائیں تھیں۔ کہنے لگا ضمیر کا گلا کب سے گھونٹ چکا ہوں۔ میں نے کہا پھر بھی میں نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ کہنے لگا ہمارے ملک میں کسی کو بھی محنت کا صلہ نہیں ملتا، جوتیاں گھسیٹتے رہو، نوکری نہیں ملتی، نوکری ملے گی تو بہت کم پیسوں کی، اس لیے جب آمدنی کم ہو، مجبوریاں بہت زیادہ، تو ہم جیسے لڑکوں کو شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اور اس کا انجام جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا جانتا ہوں، گولی ہے اور کیا۔ میں نے کہا اتنے پیسوں کا کرو گے کیا؟ وہ کہنے لگا تمہیں اس سے کیا، زیادہ میری استانی بننے کی کوشش مت کرو، میں یہاں تمہارے لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ پھر اس کے موبائل پہ فون آنے لگا، اس نے نمبر دیکھا اور کٹ کر دیا۔ وہ کہنے لگا اب یہ بڈھا میری جان کھاتا رہے گا۔ شاید وہ میری وجہ سے مشکل میں آ چکا تھا، لیکن مشکل میں تو میں بھی تھی۔ میں کسی بھی بڈھے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی، وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، عاشق کوئی تھا نہیں جس کے ساتھ میں شادی کر لیتی۔ ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن پیدا ہو چکی تھی۔ چہرے سے وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا اس لڑکے کی وجہ سے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، نہ فون بند کر سکتا ہوں، نہ تم مجھے پیسے دے رہی ہو، دیکھو اس لڑکے سے کہو جلد از جلد یہاں پہنچے۔ میں کسے کہتی؟ کوئی ہوتا تو ہی اسے کہتی نا۔ میں نے کہا وہ آ جائے گا، لیکن میں جانتی تھی جب کوئی ہے ہی نہیں تو آئے گا کون۔ کچھ دیر بعد کمرے کے باہر ایک عجیب سا شور پیدا ہوا، جس شور کو سن کر وجی کے چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ وہ کہنے لگا لگتا ہے پولیس نے ریڈ مار دی، یہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا۔ پھر مجھے کہنے لگا تم کہیں چھپ جاؤ۔ میں نے کہا میں کہاں چھپوں؟ اس نے الماری کھولی، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے الماری میں بٹھا کے الماری بند کر دی۔ میرا دم گھٹنے لگا، لیکن تبھی مجھے کمرے پہ دستک کی آواز آئی، پھر دروازہ کھلنے کی، پھر چند لوگوں کے بولنے کی اور بات کرنے کی۔ شاید وہ پولیس انسپکٹر تھا جو کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ میری الماری کو لاک کر کے شاید چابی وجی اپنی جیب میں رکھ چکا تھا۔ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میرے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی نہیں ہے، لیکن بند الماری میں میرا سانس گھٹنے لگا تھا، لیکن میں منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہی، میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ بہرحال کچھ دیر بعد ہی دروازہ بند ہوا، ساتھ ہی الماری کھل گئی، لیکن میرا سانس رکنے لگا تھا، مجھے بے حد گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں باہر آئی تو ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہی تھی، ویسے بھی مجھے استھما کا ذرا سا ایشو بھی تھا۔ میں بڑی مشکل سے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ میری غیر ہوتی حالت دیکھ کے وہ پریشان ہوا، کہنے لگا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا سانس رک رہا ہے، میں استھما کی پیشنٹ ہوں۔ وہ کہنے لگا تمہارا انہیلر کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ میں نہیں لائی۔ کہنے لگا عجیب مصیبت ہے، باہر میں جا نہیں سکتا اور یہاں تم ہو کہ انہیلر ہی نہیں لائی۔ وہ مجھے ایک کھڑکی کے پاس لے گیا، میری کمر کو سہلانے لگا، پتہ نہیں کیوں میں اسے روک نہیں پائی، شاید مجھے سانس لینے میں زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے آدھے گھنٹے بعد میرا سانس بحال ہوا۔ حالانکہ وہ شخص اچھا نہیں تھا، برا تھا، لیکن ابھی تک اس نے میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا تھا۔ جب میرا سانس کچھ بہتر ہوا تب بھی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اب تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا ہاں میں بہتر ہوں۔ وہ کہنے لگا بس جیسے یہاں سے پولیس جاتی ہے تو کچھ دیر بعد میں تمہارا انہیلر لے آؤں گا، مجھے نام بتا دو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب برا لگ رہا تھا، وہ شخص میرا بہت احساس کر رہا تھا، اور جو کچھ میں اس کے ساتھ کر رہی تھی وہ برا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرا انہیلر بھی لے کے آ گیا۔
اس کے بعد میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اسے ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھا، بار بار پریشانی سے اپنے ماتھے پہ ہاتھ پھیرنے لگتا، کبھی اپنا موبائل دیکھنے لگتا۔ جس نے مجھے اغوا کرنے کے لیے کہا تھا وہ بار بار اسے فون کر رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے یہ پوچھ سکوں کہ وہ شخص کون ہے، شاید اس کا نام سن کے ہی مجھے پتہ چل جائے کہ مجھے اغوا کروایا کس نے تھا، لیکن وہ نام بتانے کے لیے وہ نوجوان تیار نہیں تھا۔ اس کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر، شیو بڑی ہوئی دیکھ کر، میں نے اس سے کہا کہ تم بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیوں بتاؤں، تم میری کیا لگتی ہو؟ میں نے کہا یہاں کمرے میں بیٹھ کے بور ہونے سے تو بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات ہی کر لیں۔ وہ کہنے لگا میں کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کرتا، میرے مسائل صرف میرے ہیں جو مجھے ہی حل کرنے ہیں، تم سن کے کچھ نہیں کر سکتی، بس جلد از جلد پیسے کا انتظام کرو۔ میں نے کہا تم اتنے لوگوں کو کڈنیپ کر چکے ہو، ابھی بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں ہے، مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورتیں اور مجبوریاں انسان کے حالات دیکھ کر نہیں آتی، بس آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے موبائل پہ نہ جانے کس کا فون آنے لگا۔ وہ فون اٹھا کے کمرے کی بالکنی میں جا چکا تھا۔ میں نے قصدن بھی اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے ہی وہ بالکنی سے باہر آیا تو اس کے چہرے کے تاثرات کچھ بہتر تھے۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں بچایا، حالانکہ وہ سیٹ مجھے اب تک پیسے بھی دے چکا ہوتا، لیکن پھر بھی میں نے تم پہ اعتبار کر لیا۔ میں نے کہا تم نے مجھ پہ اعتبار اپنے لالچ کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ تمہیں 1 نہیں 2 کروڑ کی ضرورت تھی۔ میری بات سن کے کہنے لگا ہاں یہ بھی سچ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تم ایک برے انسان نہیں ہو، اچھے انسان ہو۔ وہ کہنے لگا زیادہ بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اچھائی کا راستہ اپناؤں گا ہی نہیں۔ یہ کہہ کے وہ کھڑا ہو کے سگریٹ پینے لگا۔ میں نے کہا اگر انسان میں کوئی اچھائی ہو تو اسے اپنی اس اچھائی کو دبانا نہیں چاہیے۔ وہ کہنے لگا ایسی اچھائی کا کیا فائدہ جو ہمیں ہی مشکل میں ڈال دے، اور تم جو مجھے اچھائی کے لیکچر دے رہی ہو، کیا میری اچھائی دیکھ کے تم مجھے اپناؤ گی؟ اس کی بات پہ میں چپ ہو گئی تھی۔ پھر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یقیناً نہیں اپناؤ گی۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں سارے برے کام چھوڑ دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو، تو یقیناً نہیں کرو گی۔ کوئی بھی لڑکی نہیں کرے گی، نہ ہی مجھے سپورٹ کرو گی، اس لیے میں جیسا ہوں مجھے ویسا ہی رہنے دو۔ اس کی بات ایک حد تک بالکل ٹھیک تھی۔ میں کسی بھی چور اچکے سے اور کسی بھی کڈنیپر سے شادی نہیں کر سکتی تھی، بے شک اس کا ماضی تلخ ہوگا اور اس نے مجبوراً یہ راہ اختیار کی ہوگی، لیکن پھر بھی مجھے یوں خاموش دیکھ کے کہنے لگا میری باتوں کو زیادہ سیریس مت لو، تم سے شادی نہیں کروں گا میں۔ یہ کہہ کے سگریٹ کے لمبے لمبے کش لینے لگا، پھر کہنے لگا میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ سن کر مجھے کچھ دلچسپی سی پیدا ہونے لگی۔ میں نے کہا کس سے؟ کہنے لگا ظاہر ہے ایک لڑکی ہی ہوگی نا، کسی لڑکے سے تو محبت کرنے سے رہا۔ ہر بات کا الٹا جواب دیتا تھا۔ میں نے کہا میرا یہ مطلب نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ کون ہے، تمہاری کیا لگتی ہے، کوئی کزن ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا پھر شادی کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا وہی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا اس کے گھر والے تم سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا نہیں، وہ بچپن سے ہی ہمارے ہی گھر میں رہتی تھی۔ میرے چچا اور چچی کی حادثاتی موت کے بعد میری اماں اسے گھر لے آئی تھی۔ میں نے کہا تو پھر کیا مسئلہ ہے، پھر تو بڑی آسانی سے تمہاری شادی اس سے ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں ہو سکتی ہے، اگر وہ زندہ رہی تب۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سگریٹ کا گہرا کش لگایا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا اسے کینسر ہے، اس کے علاج کے لیے ہی مجھے پیسے چاہیے، اسے بیرون ملک لے کے جاؤں گا، اس کا علاج کرواؤں گا، اور اس میں کم از کم مجھے 2 کروڑ چاہیے۔ یہ سن کے میں چپ سی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا جلدی سے بلاؤ نا اپنے بوائے فرینڈ کو، وہ آئے تو اس سے کچھ ایک معقول رقم مجھے لے کے دو، اس سے شادی کرو اور اپنے گھر جاؤ، تمہارے گھر والے تمہیں اپنا لیں گے، اور نہیں بھی اپناتے
تب بھی اپنا کریڈٹ کارڈ لے کے آ جاؤ تاکہ میرا مسئلہ حل ہو، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں نورین کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ بڑی سنجیدگی سے وہ بات کر رہا تھا۔ میں اسے کیا کہتی کہ میں نے تو اس سے جھوٹ بولا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے اپنے بولے ہوئے جھوٹ پہ افسوس ہو رہا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ وہ اسی شہر کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ملو گی اس سے؟ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے اس سے ملوانا چاہتا تھا۔ میں انکار نہیں کر پائی۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کینسر ہاسپٹل میں لے کے گیا، جہاں ایک پرائیویٹ روم میں اس نے اس لڑکی کو رکھا ہوا تھا۔ جب میں کمرے میں گئی تو اس لڑکی کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ کافی کمزور تھی، دبلی پتلی سی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، رنگت سفید اور پیلی تھی۔ وجی کے ساتھ مجھے دیکھ کر اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی وجی یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا یہ تمہاری مسیحا ہے، یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے، پھر میں تمہیں بہت جلد لندن لے کے جاؤں گا، تمہارا علاج کرواؤں گا۔ وہ اس کے فولڈنگ بیڈ کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس کا دبلا پتلا کمزور سا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ ذرا سا مسکرائی، پھر کہنے لگی اگر زندگی اور موت لندن والوں کے ہاتھ میں ہوتی تو ہر لندن میں جانے والا بچ جاتا، اور لندن میں رہنے والے تو مرتے ہی نہیں۔ تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ تم کچھ بھی کر لو تم مجھے بچا نہیں پاؤ گے۔ کیوں میری خاطر اتنے بڑے بڑے خطرے مول لے رہے ہو؟ یقیناً تم نے اس لڑکی کو کڈنیپ کیا ہوگا، وہ کہیں تمہیں بد دعا نہ دے دے، اسی لیے اسے مجھ سے ملوانے کے لیے لے کے آئے ہو۔ تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی وجی کہ لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے؟ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس لڑکی کی باتیں سن کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے ہر فعل سے واقف ہے۔ وہ نورین سے کہنے لگا تم اس لڑکی سے پوچھ سکتی ہو، بے شک میں نے اسے کڈنیپ کیا تھا، لیکن یہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ اس کا باپ اس کی اس سے شادی نہیں کروانا چاہتا، اسی لیے یہ اس لڑکے سے شادی کرے گی اور بدلے میں مجھے 2 کروڑ دے گی، اسی لیے مجھے اس کی بد دعا نہیں لگ سکتی۔ بہرحال میں بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی مجھ سے بہت اچھے سے بات کر رہی تھی۔ جب میں واپس ہوٹل کے کمرے میں آئی تو چپ چپ سی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا، کیا تمہیں بھی نورین کی حالت دیکھ کے دکھ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں دکھ تو ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا وہ نا امید ہو چکی ہے، لیکن میں نہیں ہوں، میں جانتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ 2 دن سے نورین کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے اپنے بوائے فرینڈ کو بولو کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پیسے بھیجے، لیکن میں کسے کہتی؟ میں بات کو ٹال رہی تھی کہ وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا، بات نہیں کر رہا۔ پھر میں نے ایک دن اسے کہا کہ ایسے کرو مجھے اسی سیٹ کے حوالے کر دو، تمہاری خاطر میں اس سے شادی کر لوں گی، تم اپنی نورین کو بچا لو۔ میری یہ بات سن کے وہ شاید شش و پنج میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا نہیں، تمہاری زندگی کے ساتھ بھی نہیں کھیل سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کھیل سکتے؟ تم نے مجھے اغوا اسی لیے تو کیا تھا، تو ٹھیک ہے میں تیار ہوں، چھوڑو مجھے تم اسی کے پاس، اگر تمہاری نورین بچ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں وہ مجھے چھوڑ کے نہیں آیا۔ وہ بھاگ دوڑ کرتا رہا، کبھی کسی سے پیسے مانگتا تو کبھی کسی سے، لیکن ایک دفعہ صبح ہی صبح فون آیا کہ نورین کی حالت بہت خراب ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل گئی تھی، لیکن تب تک وہ مر چکی تھی، اور یہ خبر وجی کے لیے بہت بڑی تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، کہہ رہا تھا وہ مجھے ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، بچپن ہمارا ایک ساتھ گزرا ہے، بچپن سے ایک دوسرے کو چاہا ہے، اتنے سالوں کی محبت ہے، وہ مجھے یوں چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے سنبھالا۔ جب اس کی تدفین اس نے کی تو بہت رویا، کہنے لگا تم جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی نورین کے پاس ہی رہنا ہے۔ وہ اسی کی قبر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا پلیز میرے ساتھ چلو۔ دکھ تو مجھے بھی بہت ہو رہا تھا، لیکن ہم کسی کو روک نہیں سکتے۔ بار بار وہ مجھے دھکے دے رہا تھا، کہنے لگا جاؤ یہاں سے، اگر تمہارا وہ بوائے فرینڈ وقت پہ پیسے دے دیتا تو میری نورین مرتی نہیں۔ ابھی تو اسے سچ نہیں پتا تھا، سچ پتا چلتا تو کیا کرتا۔ بڑی مشکل سے میں اسے اپنے ساتھ اس ہوٹل کے کمرے میں لائی تھی۔
وہ بالکل خاموش تھا، بالکل چپ چاپ، صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا تم سو جاؤ، لیکن میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں نے کہا نہیں، پہلے تم لیٹو، کب تک جاگتے رہو گے؟ 24 گھنٹے سے تم جاگ رہے ہو۔ وہ کہنے لگا تم ہوتی کون ہو میرے ساتھ زبردستی کرنے والی؟ مجھے نہیں سونا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو اس نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ کہنے لگا ہٹو پیچھے، جاؤ یہاں سے، کیوں لائی ہو مجھے قبرستان سے واپس؟ وہاں میری نورین اکیلی ہے، تمہیں پتہ ہے اسے اکیلے پن سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ بچپن میں بھی ڈر جایا کرتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگا، پھر روتے روتے پتہ نہیں کب اس نے میرے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ میں بھی اسے پیچھے نہیں کر پائی، وہ روئے جا رہا تھا، بالکل مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ کہنے لگا بہت ٹوٹ کے چاہا تھا میں نے اسے، لیکن دیکھو اسے، وہ بھی بے وفا نکلی، مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اس کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا، برائی کا راستہ تک اختیار کیا، لیکن پھر بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ بتاؤ کشمالا، وہ مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ بہرحال میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ اس وقت وہ میرے بے حد قریب تھا، شاید اپنے غم کے مارے اسے احساس نہیں تھا، لیکن میں عجیب کشمکش کا شکار تھی، نہ اسے پیچھے کر سکتی تھی، نہ اسے ساتھ لگا سکتی تھی۔ میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا، البتہ پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اس کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی، شاید اسے خود ہی احساس ہوا، کیونکہ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا۔ پھر نظریں چرانے لگا، کہنے لگا جاؤ جا کے سو جاؤ، کل تک میں تمہیں واپس لاہور لے جاؤں گا، تمہارے باپ کے پاس تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ زیادہ سے زیادہ وہ سیٹ کیا کرے گا؟ مجھے گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا۔ اس کے 5 لاکھ جو ایڈوانس میں نے لیے تھے وہ اسے واپس دے دوں گا، لیکن دیکھو اپنا خیال رکھنا، کیونکہ میں گھر چھوڑنے کے بعد تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا مجھے گھر نہیں جانا، میری ماں زبردستی میری شادی اپنے بھانجے سے کر دیں گی، وہ نہیں کریں گی تو میرا باپ کر دے گا اپنے بھانجے سے، اور مجھے ان دونوں سے شادی نہیں کرنی۔ وہ کہنے لگا تمہارا بوائے فرینڈ مجھے مخلص نہیں لگتا، جھوٹا ہے، سچا ہوتا تو تمہاری خاطر واپس آ چکا ہوتا۔ میں نے کہا ہاں وہ بھی جھوٹا ہے، مجھے اس سے بھی شادی نہیں کرنی۔ وہ کہنے لگا تو پھر اپنے ماں باپ کی مان لو، وہ تمہارے لیے غلط نہیں سوچیں گے۔ میں نے کہا کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ میری بات سن کے وہ اچنبھے میں آیا، کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ دیکھو میں اچھا انسان نہیں ہوں اور میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر بھی مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا میں صرف نورین سے محبت کرتا تھا، میں اس کی خاطر ساری زندگی اکیلے گزار سکتا ہوں۔ میں نے کہا کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے؟ کیا ہمدردی بھی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا ہمدردی ہو بھی تو ہمدردی سے شادی نہیں کی جاتی۔ میں نے کہا پلیز، میں تمہیں چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی، تمہارے ساتھ ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کر لوں گی، لیکن وہ نہیں مانا، وہ مجھے لاہور لے گیا۔ لیکن جب مجھے میرے گھر چھوڑنے گیا تو میرے باپ کو دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میرا باپ بھی اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس طرح سے ریئیکٹ کیوں کر رہا ہے۔ میرا باپ کہنے لگا دھوکے باز انسان، کہاں لے کے گئے تھے میری بیٹی کو؟ وہ کہنے لگا یہ بیٹی ہے تمہاری، تم اپنی ہی بیٹی کو اغوا کروا رہے تھے، کیوں کروا رہے تھے؟ تم نے تو کہا تھا کہ اس لڑکی کو تم اغوا کروا رہے ہو، وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ میرے والد کہنے لگے تمہیں سچ بتاتا تو تم کبھی یہ کام نہ کرتے، مجھ سے 100 سوال پوچھتے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے صرف 2 دن تم نے اپنے پاس رکھنا ہے، تیسرے دن میری بتائی ہوئی جگہ پہ لے کے آنا ہے، تو کیوں نہیں لائے؟ میں حیران کہ میرے ہی باپ نے مجھے اغوا کیوں کروایا۔ وہ کہنے لگا یہ کسی اور سے محبت کرتی ہے سیٹھ، اس کی شادی وہیں کر دو جہاں یہ چاہتی ہے۔ میری ماں بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور کبھی میرے باپ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی جہانگیر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میرا باپ کہنے لگا تمہاری وجہ سے، میں چاہتا تھا اس کی شادی روہیل سے ہو، لیکن تم نے ضد پکڑ کے رکھی تھی کہ تم اس کی شادی اپنے بھانجے سے کرواؤ گی۔ ظاہر سی بات ہے اس کی کڈنیپنگ کا سن کے تمہاری بہن اور رافع کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرتا، جو تمہیں اب انکار کر بھی چکے ہیں۔
اس لیے میں چاہتا تھا کہ روہیل سے اس کا نکاح کر دیتا، لیکن اس لڑکے نے میرے ساتھ دھوکے بازی کی ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے وجی کو پکڑ لیا۔ کہنے لگے بتاؤ کیا کیا تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں کیا، اس نے اپنا گریبان چھڑوایا۔ لیکن اس وقت میں ایک اور جھوٹ بول بیٹھی۔ میں نے کہا ڈیڈ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرے ساتھ سب کچھ کیا ہے، اسے بولے یہ مجھ سے نکاح کرے، اب مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ یہ سن کے وہ حیران ہوا، کہنے لگا کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ تم جانتی ہو میں نے تمہیں چھوا تک نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرے ساتھ سب کچھ کیا ہے، یہ مجھے اسلام آباد لے کے گیا تھا، وہاں جا کے یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ میرے باپ کا پارا ہائی ہوا اور وجی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن میرے باپ نے کہا کہ اب تم ہی میری بیٹی کو اپناؤ گے کیونکہ تم نے اس کی زندگی کو برباد کیا ہے۔ میرے والد نے مولانا صاحب کو بلوایا، سادگی سے میرا نکاح وجی سے کروا دیا۔ وہ کہنے لگے میری بیٹی کو خاموشی سے واپس لے جاؤ جیسے واپس لے کے آئے تھے، تاکہ دنیا کے سامنے اب بھی یہی بات آئے کہ میری بیٹی اغوا ہو چکی ہے اور واپس نہیں آئی۔ میں بدنامی مول نہیں لے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نظریں چرا گئے تھے۔ میری ماں بھی رو رہی تھی، لیکن اسے مجبوراً مجھے اپنے ساتھ لے جانا پڑا۔ اپنے گھر میں لا کے کمرے میں لا کے وہ مجھ پہ چلانے لگا، کہنے لگا کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ میں نے کہا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے نہیں رہنا تھا وہاں، اور تم نے دیکھا نہیں میرے باپ کو اپنی عزت مجھ سے زیادہ پیاری ہے، وہ مجھے رکھتے بھی نہیں، میں کہاں جاتی؟ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بلاؤ اپنے عاشق کو، میں تمہیں طلاق دوں تم اس سے کر لینا شادی، مجھے تو میری محبت نہیں ملی لیکن تمہیں تمہاری محبت سے ملوا دوں گا۔ میں نے کہا کون سی محبت، کون سا بوائے فرینڈ؟ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ سن کے وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیوں جھوٹ بولا تھا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا باپ مجھے کڈنیپ کروائے گا، میں کسی بڈھے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اگر ہوتے تو تمہاری نورین کو بچانے کے لیے دے دیتی، بس اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے سب کچھ کہا تھا، لیکن اس دوران کب مجھے تم سے محبت ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہنے لگا لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا اور میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا، کب تک یوں ہی زندگی گزارو گی؟ میں نے کہا میں گزار لوں گی۔ بہرحال میں اس کے ساتھ رہنے لگی۔ اس نے یہ غلط راہ نورین کے لیے اپنائی تھی، اس لیے چھوڑ بھی دی کیونکہ اس کے علاج کے لیے وجی کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے اس نے کڈنیپنگ کا کام شروع کر دیا تھا، لیکن اب چھوڑ چکا تھا اور میں بھی یہی چاہتی تھی وہ اس کام کو چھوڑ دے۔ وہ مجھے اپنے اسی چھوٹے سے گھر میں لے آیا جہاں کبھی وہ نورین کے ساتھ رہتا تھا۔ اکثر مجھ سے نورین کی باتیں کرتا کہ ہم یہاں بیٹھتے تھے، یہاں باتیں کرتے تھے، چھوٹے سے صحن میں کبھی لے جاتا کہ یہاں ہم دونوں کھیلا کرتے تھے۔ اس کی ہر بات میں نورین تھی، میں کہیں بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ 15 دن میں الگ کمرے میں سوتی رہی، میں چاہتی تھی کہ وہ خود سے مجھے اپنائے، لیکن اس کے دل و دماغ میں صرف نورین تھی۔ میں جانتی تھی کہ جب تک میں خود قدم نہیں بڑھاؤں گی وہ میری طرف نہیں آئے گا، اس لیے رات کو جب وہ سو رہا تھا تو میں اس کے کمرے میں آ گئی اور اس کے پاس آ کے لیٹ گئی، لیکن وہ گہری نیند میں تھا۔ جب مجھے چین نہیں آیا تو میں نے اس کے بازو پہ سر رکھ دیا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا سر اس کے بازو پہ رکھا وہ ہڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھا، مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کے کہنے لگا یہاں کیوں آئی ہو؟ جاؤ جا کے اپنے کمرے میں سو۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا، مجھے تمہارے پاس رہنا ہے۔ کہنے لگا تم جانتی ہو میں نورین سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا تم مجھے نورین سمجھ کے پیار دے دو۔ میں رونے لگی، برداشت کر کر کے تھک چکی تھی، اس کے ساتھ لگ کے روئے جا رہی تھی، جب اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ میری کمر پہ رکھے اور پھر مجھے اپنے قریب کر لیا، پھر کہنے لگا اچھا رونا بند کرو، لیکن میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ مجھے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا، پھر مجھے اپنا لمس بخشنے لگا، مجھے سیراب کرنے لگا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی نورین کا نام نہیں لیا تھا۔
पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाया था। फिर उसने मुझसे नौरीन की बातें करनी छोड़ दी। हालांकि मैं उसे कह चुकी थी कि मुझे नौरीन से कोई भी जेलसी नहीं है, तुम मुझसे उसकी बातें कर सकते हो। लेकिन वो कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहता। मेरी खातिर तुमने भी तो अपनी सारी अय्याशी छोड़ी है, छोटे से घर में रह रही हो, और नौरीन की याद मेरे दिल में हमेशा मोहब्बत बन के किसी जुगनू की तरह जगमगाती रहेगी। लेकिन सामने तुम हो, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। वो कम कमाता था लेकिन मेहनत से कमा रहा था, मेरे लिए यही काफ़ी था। जब मेरी पहली बेटी हुई तो वो बेहद खुश था। कहने लगा, मेरी ख्वाहिश थी कि पहले मेरी बेटी हो, और देखो अल्लाह ने मुझे दे दी। शायद वो अपने बंदों से सब कुछ नहीं छीनता, अगर एक चीज़ छीनता है तो उसके नेमुल बदल में कुछ ना कुछ दे भी देता है। जितनी मोहब्बत नौरीन ने मुझसे की थी, वैसी ही मोहब्बत मुझे तुमसे मिली है, और अब तो औलाद भी मिल गई है। वो बार बार मुझसे पूछता था कि मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहा, और मैं उसे कहती थी कि नहीं, तुमने मुझे इज्जत भी दी है, मोहब्बत भी दी है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अभी भी अक्सर वो तन्हा छत पे खड़ा सिगरेट पीता है और नौरीन के लिए आंसू बहाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि मुझे कभी भी नौरीन से जेलसी महसूस नहीं हुई।